अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज बलूचिस्तान में मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई है। निहत्ते शहरियों को, निहत्ते मुसाफिरों को और ट्रक ड्राइवर्स को उतार कर उनको निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 23 लोग शहीद हुए हैं। BLA की तरफ से, BLF की तरफ से और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। जवाबी कार्रवाई की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसके नतीजे में जो 21 दहशतगर्द हैं उनको मारा गया है और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान भी शहीद हुए हैं। इंतहाई अहम निकात ये हैं कि बलूचिस्तान में ये हालात जो ख़राब करने का मकसद है वो क्या है। साथ ही साथ बोलान रेलवे पुल को भी धमाके से उड़ाया गया है। अब ये पुल उड़ाने का नुकसान किसको है? डेफिनेटली बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को है। लेकिन पाकिस्तान एक जानिब जहाँ मुआशी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान जब भी किसी मुआशी अचीवमेंट की तरफ जा रहा होता है या IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो इस तरह के वाक़यात रहे हैं। माजी में CPEC को निशाना बनाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन अब की बार ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं इनका मकसद क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि ये BLA और BLF निहत्ते शहरियों को, और इनमें जो बताया जा रहा है कि अक्सरियत उन लोगों की है कि जो बसिलसिला रोज़गार बलूचिस्तान में मौजूद थे, उनके शनाख्ती कार्ड देखे गए और फिर उसके बाद उनको निशाना बनाया गया। इन मकासद से वो हासिल क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने ये कहा है कि ये वही दहशतगर्द हैं जिनको वापस लाया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि अब दहशतगर्दों को नाराज़ बलोच नहीं कहना चाहिए। बहरहाल ये जो कार्रवाई है यकीनी तौर पर हर लिहाज से दहशतगर्दों की जानिब से जो की गई है ये काबिल मज़म्मत है। इसके असरात क्या होने हैं, और डेफिनेटली सदर मुमलिकत ने भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी, दीगर जो रियासती अहदेदार हैं उनकी तरफ से भी ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि किसी सूरत निहत्ते शहरियों का खून बहाने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली है उसका इजलास भी जारी है। अहम कानून साजी से मुतालिक भी बातचीत हो रही है। बड़ी अहम मुलाकात हुई आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की। आसिफ जरदारी ख़ुद गए, उन्हें बंदूक भी पेश की। वो जो तस्वीर सामने आई है जब वो बंदूक पेश कर रहे थे तो उसकी शिस्त आसिफ जरदारी साहब की तरफ थी। अब क्या होगा कौमी असम्बली में? क्या हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है या अभी तक मामला दिगर गूं है? तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो बलूचिस्तान में हुआ है और निहत्ते लोगों को, निहत्ते शहरियों को, ट्रक ड्राइवर्स को, मुसाफिरों को बसों से, ट्रक से उतार के निशाना बनाना, मकसद क्या देना, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं ये शरपसंद? भाई साहब, ये जो कुछ वाक़यात हुए हैं और ये जो ख़ास तौर पर मुसाफिरों की शहादत का वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक है, दर्दनाक है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। और दुश्मन के जहाँ तक मकासद हैं वो तो वाज़े हैं। ना उनको पाकिस्तान की आज़ादी हज़म हो रही है, ना पाकिस्तान की सलामती उनको हज़म होती है, ना पाकिस्तान की तरक्की वो चाहते हैं, ना पाकिस्तान का इस्तेहकाम वो चाहते हैं। उनकी तो हर मुमकिन कोशिश है कि अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार रखा जाए ताकि पाकिस्तान सिसकता रहे और पाकिस्तान उस आज़ादी का मज़ा चखता रहे जो उसने मुत्तहिदा हिंदुस्तान से हासिल की। लेकिन मसला हमारी तरजीहात का है। अगर आपने जो कोट किया मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला का बयान कि ये वही लोग हैं जिनको बाहर से ला के बसाया गया था, तो ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल लाइल्मी है, क्योंकि वो तो खैबर पख्तूनख्वा के TTP के लोग थे जिनको वापस लाया गया था। बलूचिस्तान के लोग जो हैं, बलूचिस्तान में तो हमें मालूम नहीं कि पिछले 10-12 साल में कुछ लोग हैं जिनको कौमी धारे में पाक फौज ने शामिल किया। वो काबिल तहसीन इक़दाम था। दोशंबे इमाम और इस तरह के जो लोग हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो ये लोग ये कर रहे हैं। हमारी तरजीहात क्या हैं कि क्या हम इस दहशतगर्दी के नासूर को अलहदगी पसंद, मैं तो इनको अलहदगी पसंद कहूँगा, ये दहशतगर्दी अलहदगी पसंद है। बाकायदा रियासत के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और पाकिस्तान से वो अलहदगी चाहते हैं, वो दावे करते हैं इसका, इन्होंने कोई बात छुपाई नहीं है। ये जो TTP के या दूसरे लोग हैं उनका तो ये है कि पाकिस्तान में वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। अभी तक अलहदगी की बात नहीं हुई, लेकिन ये तो खुल्म खुला अलहदगी की बात करते हैं।
تو ان کے مقاصد تو یہی ہیں کہ بھئی کسی طرح پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے، خدا نخواستہ ایک ایٹمی قوت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان یا تو محتاج ہو جائے کسی کا، یا خدا نخواستہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لیکن ہماری ترجیحات کیا ہیں کہ ہم اگر آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور مشترکہ سیشن بھی ہونا ہے، تو وہاں اس معاملے پر بحث کر کے کوئی کارروائی اور کوئی ایکشن پلان بنانا چاہیے، یا بیٹھ کے اپنی جو اندرونی لڑائیاں ہیں وہ لڑی جائیں، اور فلاں شخص کو ایکسٹینشن دے دی جائے، فلاں جج کی عمر مدت ملازمت کم کر دی جائے، فلاں کو نکال دیا جائے، فلاں کو رکھ لیا جائے، فلاں کو باہر کر دیا جائے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ ہم حالات جنگ میں ہیں۔ یہ رات ارشاد جو کچھ ہوا ہے، جو اس پہ صبح ہوا ہے، ذرا یہ ابھی تو کارروائی دیکھتے ہیں یہ کیا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیسے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو آپ نے دو بنیادی باتیں کی ہیں کہ یہ پاکستان دشمنی میں یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، یہ بی ایل اے بی ایل ایف ایک کامن سینس کی بات ہے جو آج انہوں نے کیا ہے۔ اب بولان ریلوے برج جو ہے اس کو اڑانے کا کیا مقصد ہے؟ ریلویز پہ غریب آدمی سفر کرتا ہے، بلوچستان کے عام لوگ سفر کرتے ہیں، یہ پیغام اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دو پیغام ہیں۔ ایک تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے، ہم نے شٹر کر دی ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا، عوام کو وہ مایوس کرنا چاہتے ہیں، خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن سسٹم ہمارا خراب کر دیں۔ دشمن کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کسی ملک میں، خاص طور پر جو علیحدگی پسند ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، وہ کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ جب ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، جو بھارتی انٹیلیجنس ہے را، اس کا یہاں پہ آنا، کلبھوشن کی ماضی میں یہاں سے گرفتاری ہونا، اور پھر فنڈنگ آنا، یہ بہت سے پہلو ہیں جس پہ ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو سی ایم بلوچستان ہیں سرفراز بھگٹی صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی اپنی جگہ موجود ہے کہ جو اگر قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، لیکن ہم اس میس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح لوگوں کو ماریں۔ اور ایک اور جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کا تعلق بلوچستان سے تھا اور فیملیز کے سامنے ان کو مارا گیا ہے۔ اگین دی کویسچن از دیٹ کہ اب یہ ہے تو بزدلانہ کارروائی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا، نہتے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، آپ پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ جو معاملات ہیں، اگر یہ لوگ حکومت کال کر رہی ہے بار بار کہ آپ قومی دھارے میں آئیں، مذاکرات کریں، اگر یہ نہیں آتے ہیں پھر ان کا حل کیا ہے؟ پھر تو آپریشن ہی بچتا ہے، اور پھر اگر آپریشن ہوتا ہے تو آپریشنز کی ایک تاریخ ہے بلوچستان میں، تو کوئی درمیانی راستہ نکلے گا؟ اب ایسا پرابلم ہی یہی ہے کہ یہ جو بھگٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کنفیوژن نہ میڈیا میں ہے، نہ عوام میں ہے، نہ انٹلیکچوئلز میں ہے۔ یہ ناراض بلوچ کی اصطلاح جو ہے یہ پنجاب نے یا خیبر پختونخوا نے یا سندھ نے نہیں دی، یہ خود بلوچستان کی لیڈرشپ نے دی ہے۔ یہ جو وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، وہ یہ بات کیا کرتے تھے اور انہوں نے مذاکرات کیے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن پاکستان ہی کی کچھ لوگوں نے، کچھ قوتوں نے اس کو سبوٹاج کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی ٹارگٹ وہ چنیں گے، وہ سافٹ ہو یا ہارڈ ہو وہ ان کی مرضی ہے۔ ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی سافٹ یا ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ جب یہ کام کل رات شروع ہو گیا تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ سڑکیں وہ بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو روڈز کی سیفٹی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ان کو گشت بڑھانا چاہیے، جتنے وسائل بلوچستان کو ملتے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، تو ان کو اچھا اگر وہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں تو پہاڑ کوئی خدا نخواستہ امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے، وہ پہاڑ وہ ہمارے ہی پہاڑ ہیں، ہمارے ہی دسترس میں ہیں، ہمارے علاقے ہیں، ان پر ریٹ آف گورنمنٹ آپ قائم کریں۔ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ تو یہ خواہ کنفیوژن ہے یا کمزوری ہے اسی سطح پر ہے جہاں ڈیسیژن ہو رہے ہیں۔ یہ عوام تو اس بارے میں اب جب اسٹیٹ یا گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، obviously
ریاستیں اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے کرتی ہیں کارروائیاں، آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں آوازیں اٹھتی ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اگر ہم بات کریں بلوچستان کی محرومیوں کی، تو اس میں جو لوگ پچھلے عرصے سے حکومتیں کرتے آ رہے ہیں انہوں نے بھی کوشش نہیں کی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے، بنیادی سہولیات دی جائیں. تو یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اس کہانی. سر گزارش یہی میں کر رہا ہوں کہ ان کو یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں یا علیحدگی پسند ہیں ان کو یہ موقع نہ دینا کہ وہ بے روزگاری کو ایکسپلائٹ کر سکیں، وہ وسائل کی جو لوٹ مار ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں، جو ناانصافی اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں، انہیں سستے داموں رضاکار مل سکیں، خودکش دہشت گرد مل سکیں، انہیں یہ موقع نہ دینا. ظاہری صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے، میں خود بلوچستان آتا جاتا رہا ہوں، ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں بھی، تو یہ پالیسی جو بار بار چینج ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ. آپ کی ایک کنسٹنٹ جو ہے پالیسی جو ہے ایک مسلسل مستقل نوعیت پالیسی ہو اور اس پر پھر عمل درآمد کریں. کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. کسی نے آج تک روکا ہے کہ جناب یہ آپریشن آپ نہ کریں؟ یعنی آپ جب ارادہ کرتے ہیں تو اکبر بگٹی کو مار دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ جب یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو بھی کس طریقے سے فیس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپریشن کیا اور اس کے بعد آرام لمبی دان کے سو. اچھا ارشاد صاحب، آپ نے پالیسی کا ذکر کیا ہے ابھی، کیونکہ کچھ چیزیں گوادر میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا، وہ مارنگ بلوچ پہلے وہ اسلام آباد میں بیٹھی رہی، لاپتہ افراد کا ایک معاملہ ہے، لاپتہ افراد کے معاملے پہ کچھ عدالتی ڈیسیژنز بھی ہیں. یہ حکومت کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں بلوچستان حکومت کے کہ جب وہ اس کو پراپ کرتے ہیں تو بی ایل اے، بی ایل ایف، اسمگلرز، پھر یہ سارا اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن، اس کی ساری فنڈنگ، یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں اور یہ پھر سرے جا کے کہیں بھارت میں بھی ملتے ہیں. اب کیا ہمیں ایک بلوچستان پالیسی وفاقی سطح پہ لانی ہوگی اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یا جو ہمارا پہلے سے موجود نیشنل ایکشن پلان ہے اسی کو انڈوز کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کا دائرہ پورے ملک میں وسیع کیا جائے، اس کو صرف کے پی کے تک یا پنجاب تک محدود نہ کیا جائے. ہر قسم کی دہشت گردی، ہر قسم کی انتہا پسندی، ہر قسم کی علیحدگی پسندی ٹارگیٹ ہمارا ہونا چاہیے اور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یکسو ہونا پڑے گا، یک آواز ہونا پڑے گا. اپنی جو ذاتی انا ہے اور سیاسی مفادات ہیں، گروہی مفادات ہیں، خاندانی مفادات ہیں، ان سے بالاتر ہونا پڑے گا. اس کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. قوم کو آپ متحد کریں، آپ قوم کو تقسیم کر کے کوئی بڑا مقصد اچیو نہیں کر سکتے. جب یہ خالستان موومنٹ چل رہی تھی، وہ بڑی موومنٹ تھی، تو وہاں کیا ہوا تھا، کس طریقے سے اس پر قابو پایا گیا، ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ جو سری لنکا میں جو تھی تامل ٹائیگرز کی موومنٹ، اس پر قابو پایا گیا، 30 سال لگے، قابو پا لیا نا. تو اس سے کچھ ہم سبق سیکھیں. اور بہت کچھ ہوا ہے. ہماری جو عزب ضرب آپریشن تھا وہ کافی حد تک کامیاب رہا. اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں یا آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ترجیحات جو ہیں وہ طے ہونی چاہیے. اور دیکھیں، جب تک آپ سول اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، پولیس کو مضبوط نہیں کریں گے، بیوروکریسی کے اندر جو اقربا پروی ہے، دوستی ہے، یہ جو مفادات کی بات ہے، یہ ختم نہیں کریں گے، میرٹ پر فیصلے کریں، میرٹ پر تقرر کریں، میرٹ پر تبادلے کریں، میرٹ پر لوگ جو ہیں آگے لائے جائیں اور ان کو ٹاسک دیا جائے، اور اس ٹاسک کو اچیو کرنے کی بنیاد پر ہی کسی کی جو ہے وہ ترقی اور تبادلہ ہونا چاہیے. جو پنساری کی دکان ہوتی ہے وہ نہیں چلتی اس طریقے سے جس طرح سے ہم ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا ہمیں چیلنج درپیش ہے. ہمارے دشمن ہیں ارد گرد، وہ ہمیں عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی 23 لوگ بیچارے مسافر، غریب، روزگار کی تلاش میں جانے والے مزدور لوگ مارے گئے ہیں. ارشاد صاحب، یہ تو پہلا
کل ملا کے 38 آپ لوگ جو اندازہ آج کریں۔ شہید ہوئے ہیں اور 21 دہشت گرد مارے نہیں گئے۔ وہ تو باقی جو 16 ہیں وہ تو میرے خیال سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں نا، 14 سیکورٹی جی فورسز کے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے، یہ اپریل میں بھی واقعہ ہو چکا ہے، یہ پچھلے سال 1.5 سال پہلے بھی واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ ہم لاشیں وصول کرتے ہیں، 2-4 دن سوگ مناتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مستقل نوعیت کی پالیسی ہونی چاہیے، ترجیحات میں نمبر 1 ہونی چاہیے۔ ہم سیاسی اختلافات کو، سیاسی انتقام کو بھول جائیں، ایک سائڈ پہ رکھیں۔ صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، دہشت گردوں سے، وہ کسی بھی نوعیت کے دہشت گرد ہوں، علیحدگی پسندوں سے پاکستان کو پاک کرنا ہے اور چپے چپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ کچے کے ڈاکوں والا معاملہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ جی یہ کتنے سال سے یہ آپریشن ہو رہا ہے؟ 30 سال سے یہ کچے کے ڈاکوں کا آپریشن ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں یہ آپریشن شروع ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتا رہا، شہباز شریف صاحب پنجاب کے تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ آپریشن ہوتا تھا۔ ابھی 1.5 سال سے، پچھلے سال تو الیکشن ہم نے ملتوی نہیں ہونے دیے پنجاب کے کہ جی پولیس جو ہے مصروف ہے کچے کے ڈاکوں کے ساتھ، اور کچے کے ڈاکو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو لا میکرز ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی ترجیحات کا اثر نو تعین کرنا ہوگا، اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی۔ صرف اسی طرح ہی ہم اس ناسور سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات ہمارے ساتھ رہی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، آصف زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو بندوق کا تحفہ دیا ہے، اس کے بعد محمود اچکزئی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2/3 اکثریت کے لیے ملاقات ہوئی ہے۔ کیا 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو اتحاد ہے، حکومتی اتحاد، یہ ان کو مل جائے گی؟ مولانا ایگری کر جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مولانا کا فارمل کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو قانون سازی کسی قومی مفاد میں ہو رہی ہے، پاکستان کے سیاسی، سماجی، معاشی استحکام کے لیے ہو رہی ہے، تو خواہ مولانا اپوزیشن کا حصہ ہوں یا حکومت کا حصہ بنے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور ایسی قانون سازی لازماً ہونی چاہیے۔ لیکن اگر قانون سازی کا مطلب کسی ایک شخص کو برقرار رکھنا ہے یا حکومت اور حکومت کے ایک حصے کو اپنی بقا اور استحکام مقصود ہے، تو پھر مولانا کو سوچنا ہوگا۔ اور میرا نہیں خیال کہ مولانا اتنی جلدی اپنی پوزیشن تبدیل کریں گے۔ لازماً جناب زرداری صاحب نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی ان کے پاس جا چکے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو تو انہوں نے کوڑا سا جواب دے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو اب اپوزیشن کا حصہ رہیں گے۔ ہاں، اپوزیشن میں اب وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ رہتے ہیں یا اپنے طور پر یہ بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں تو زرداری صاحب کو صرف مولانا کے پاس نہیں جانا چاہیے، باقی اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو ایک میز پر بٹھا کے بنیادی نوعیت کا ایک ایسا اتحاد قائم کرنا چاہیے جس میں ہم اپنی خارجہ پالیسی کی سمت درست کریں، اپنی معاشی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، جو تباہی ہم نے آئی پی پیز کے ذریعے مچائی ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ سی پیک کا اتنا بڑا آئیڈیا ہم نے لانچ کیا، $60 ارب کی انویسٹمنٹ پر آمادہ ہوا چین، اور ہم آپس میں لڑنے شروع ہو گئے۔ یعنی یہ پتہ نہیں کون سے، لیکن ارشاد صاحب دوسری طرف بھی تو یہ ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ان سے بات نہیں کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، تو کیا کریں زرداری صاحب؟ زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے حکومت، نون لیگ کی حکومت بننے سے پہلے بھی رابطہ کیا کہ آپ حکومت بنائیں، تو آخر کسی کے رابطہ کرنے کی بھی تو حد ہوتی ہے نا۔ دوسری جانب تو بالکل کوری نہ ہے، بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو زرداری صاحب کیسے جائیں کسی اور کے پاس؟ قیدی اور جیلر جو ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان
بات ہوتی ہے اور کسی اعتماد سازی کے ساتھ ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کا عوام ضروری ہے یا ملک کی بقا ضروری ہے, ریاست کی بقا ضروری ہے یا ایک گروہ کی جو حکومت ہے یا حکمرانی ہے اس کی بقا ضروری ہے. پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا احساس ہے حکمران اشرافیہ کو کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, پاکستان کے مسائل صرف سیاسی نہیں ہیں, صرف معاشی نہیں ہیں, ہمارے دفاعی مسائل ہیں, ہماری خارجہ پالیسی کے مسائل ہیں. ہم آئی ایم ایف کا یہ جو میٹنگ چل رہی ہے اس وقت اور 4 شاید ستمبر تک چلے گی, پاکستان اس میں جو ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, پاکستان ایجنڈے پر ہی نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. اور آگے جو مسائل درپیش ہیں ہمیں معاشی حوالے سے, جو گیپ ہے ہمارا وہ پورا نہیں ہو رہا. تو ہمیں اب قومی ایجنڈا سامنے لانا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو بات کر رہے تھے کوئی نہیں مان رہا تھا, آہستہ آہستہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی انا سے, اپنی سیاست سے, اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں, یعنی سسٹم تو آئین کی شکل میں موجود ہے, اصل مسئلہ ہے آئین پر عمل درآمد کا. اگر آئین کو آپ موم کی ناک بنا کے رکھ دیں گے کہ جی ہم عدالتی فیصلوں کو بھی معطل کر دیں گے, اپنی جو اکثریت ہے اس کی بنیاد پر ہم آئین کو بھی پامال کر دیں گے, آئین کی بھی مٹی پلید کریں گے اور اس کے بعد ملک میں استحکام بھی لے آئیں گے, تو یہ فضول بات ہے. بڑے جب چیلنجز ہوتے ہیں تو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بڑے دل کے ساتھ نہیں, ارشاد صاحب آپ کی نظر میں بڑا فیصلہ کیا ہونا میرا جو چاہیے؟ بنیادی ایک جانب ایک گروہ کی منمانی ہے, دوسری جانب جو حکمراں اتحاد ہے ان کے اپنے معاملات ہیں. اب بیچ میں جو ہے وہ پس رہے ہیں عوام. غیر معمولی یا بڑا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حال ہے عوام سے دوبارہ پوچھ لیں, عوام سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں. بھائی جو پس رہے ہیں, وہ تو آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ریفرنس دیا ہے, وہ تو کہتے ہیں اب تو الیکشن دوبارہ ہو بھی جائیں تب بھی مسائل کا حل نہیں ہے. اس لیے حل نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نتائج کو نہیں ماننا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے طے کریں, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ پہلے طے کریں کہ آئین کو ہم مانیں گے, آئین پر عمل درآمد کریں گے, آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے. یہ چیزیں طے کر لیں, ہر ایک عہد کرے, ہر ایک مان لے, نتائج بھی مانے جائیں اور اس کے بعد جو حکومت چلے وہ بھی آئین کے مطابق چلے, منمانی نہ کرے, انتقام نہ لے. تو یہ چیزیں ابھی کہاں دیکھیں نا, عوام پس رہے ہیں تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں. فیصلہ ہم مسلط کرنا چاہتے ہیں عوام پر تو معاملات خراب ہوتے ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا سے جو ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کی, یہ ہرگز قابل اعتراض بات نہیں ہے. مولانا محمود خان اچکزئی سے بھی ملیں, باقی لوگوں سے بھی جتنے لوگ ہیں ان سب سے ملیں, کیونکہ یہ جو کل کے واقعات, یہ آج کے واقعات ہیں, یہ معمولی واقعات نہیں ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. اس طریقے سے کہ وہ آئیں چند لوگ اور وہ آ کے پورے صوبے میں قتل و غارت شروع کر دیں, 40 لوگ 39 لوگ جو ہیں وہ بھیٹ چڑھ جائیں اور اس کے بعد وہ ہم اس پر خوش ہو جائیں کہ چلو جی 21 لوگ ان کے بھی مارے گئے, 21 کیا ہے 2100 مار لیں تو پھر بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ نہیں پورا ہوتا. ضرورت یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہونے پائے, نہ ہو, پھر ہم مطمئن ہوں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ریٹ آف اسٹیٹ, ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے. لیکن ہم یہ جو وقتی نوعیت کے اقدامات کرتے ہیں, میں نے جس طرح کہا ہے کہ اب جب ہم نے اتنا بڑا ایک رسک لیا, مغرب سے ایک لحاظ سے منہ موڑا نا سی پیک کا, تو پھر سی پیک جیسے منصوبے کو پروان چڑھانے کے لیے, کامیاب کرنے کے لیے ہمیں ان تمام خدشات کا, تمام خطرات کا سدباب بھی کرنا چاہیے تھا. پہلے سے سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں سے کیا کیا مخالفت آئے گی, کہاں سے کیا حملے ہوں گے, کہاں سے رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. صحیح ہے, ہمارے سوچنے کی بات ہے. یہ بلوچستان گورنمنٹ کو اچھا ارشاد صاحب, یہ پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے, پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا میں تو سیاست میں, کس نے کہا کہ میں سیاست میں آنا چاہ رہی ہوں, جبکہ ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو انتشار پھیل رہا ہے پی ٹی آئی میں اس وقت, وہ انتشار کی جو جڑ ہیں
وہ اس وقت علیمہ خان ہیں اور شوکت یوسفزئی صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور بالخصوص جلسے کے بعد جس طرح ان کے ریزرویشن سامنے آئے، حالانکہ علیمہ خان کے موقف کی نفی جو ہے وہ خود بانی پی ٹی آئی نے کر دی ہے غیر رسمی گفتگو میں، اور جو سواتی صاحب کا موقف تھا اس کی تائید بھی کر دی. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ پہ کیوں اب کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک خاتون ان کا بھائی جیل میں ہے تو اس پر ان کی جو تشویش ہے وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جب وہ ٹارگٹ کریں گے کسی لیڈر کو، کسی پارٹی کے عہدیدار کو، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ کو، تو ظاہر بات ہے جواب بھی آئے گا. یہی تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی لڑائیاں لڑیں گے. یعنی کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جی جناب عارف علوی صاحب کو، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اختلافات دور کرے گی. یعنی اس وقت ترجیح اول جو ہے وہ پارٹی کے اختلافات کو ختم کرنا ہے. یعنی اتنے پارٹی کے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے، اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جو جیل سے باہر ہے ان کی ترجیحات کیا ہے، کہ وہ اپنے اپنے پوائنٹس کو جو ہے سکور پورا کرنا چاہتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے بانی کو رہا کرنا چاہتے ہیں، یا پارٹی کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں جس میں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا دوسری کی زیادتیوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. تو یہ تو آپ پارٹی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ترجیح اول کیا ہے. تو بہرحال اختلافات تو ہیں. اب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں یہ میڈیا ہائپ ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، بس معمولی اختلافات تو نہیں ہے. اگر سابق صدر عارف علوی کی قیادت میں، سربراہی میں ایک کمیٹی بنتی ہے اختلافات دور کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اختلافات کی نوعیت سنگین ہے. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.